बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद मियादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुछ ताज़ा तरीन ख़बरें और नया वीलॉग। पहली खबर आपके साथ शेयर करनी थी कि इंटरपोल के जो आजकल आईजी हैं, इंस्पेक्टर जनरल, वो जो है मुत्तहिदा अरब अमारात से हैं, जो आईजी हैं। आपको पता है इंटरपोल एक बैनुल-अक़वामी जो है ना वो एजेंसी है जो लोगों को उनके मुल्कों के हवाले करती है। जब रेड वारंट जारी हो जाएं तो उन आईजी साहब से रब्ता किया गया है। और रब्ता किस लिए किया गया है? रब्ता इसलिए किया है पाकिस्तान ने कि डॉक्टर मुईद पीरज़ादा और डॉक्टर शहबाज गिल को जो है वो किसी तरह से अमेरिका से हमारे हवाले किया जाए। लेकिन हमारा निज़ाम ये बात भूल गया हस्ब मामूल कि सहाफ़ियों पे ये जो इंटरपोल है ये कुछ नहीं कर सकती, यानी वो सहाफ़ियों को हवाले नहीं कर सकती। और अमेरिका भी जो है वो इसके ख़िलाफ़ है। अमेरिकन भी ऐसा नहीं करते। बहरहाल इन्होंने कोशिश की है कि किसी तरीके से उन आईजी साहब से कहा जाए कि वो इन दो सहाफ़ियों को, क्योंकि पाकिस्तान के जो बाकी मसाइल हैं ना, जितने भी दहशत गर्दी के, गुर्बत के, बेरोज़गारी के, वो सारे हल हो गए हैं। अब पाकिस्तान का सिर्फ एक मसला रहा है कि किसी तरीके से डॉक्टर शहबाज गिल और मुईद पीरज़ादा को जो है वो पाकिस्तान लाया जाए और उनकी लितर परेड की जाए। ये पहली खबर थी। दूसरी खबर जो है वो ये है कि आज मुज़ाकरात जो पीटीआई और हुकूमत के दरमियान हो रहे थे, वो मुज़ाकरात तकरीबन ख़त्म हो गए हैं। हुकूमती कमेटी आई, उन्होंने तकरीबन 45 मिनट इंतज़ार किया और उन्होंने फ़ोन पे उमर अयूब खान जो अपोजिशन लीडर हैं उनसे रब्ता भी किया। लेकिन उमर अयूब खान ने उनको बता दिया कि हम जो है वो नहीं आ रहे। लेकिन स्पीकर एयाज सादिक जो कि फॉर्म 47 के हैं, उन्होंने कहा कि वो अभी कमेटियां ख़त्म नहीं कर रहे और वो एक और 31 जनवरी तक इंतज़ार करेंगे कि मुज़ाकरात जो है वो शुरू हो सकें। और जो लॉलीपॉप देने की कोशिश की है वो ये कि हम कमीशन नहीं बनाते, कोई पार्लिमानी कमेटी बना देते हैं। यानी ये जो असम्बली में बैठे हैं ना तकरीबन सारे फॉर्म 47 वाले, तो पार्लिमानी कमेटी बना देते हैं, वो देखेगी कि 9 मई को क्या हुआ और 24 या 26 नवंबर को क्या हुआ। तो बहरहाल ये उसकी जो है ना वो मुज़ाकरात की कहानी थी जो पीटीआई की तरफ से वो ख़त्म है। यहाँ पे राना सनाउल्लाह साहब से सवाल हुआ कि अगर पीटीआई दोबारा एहतजाज करती है तो हुकूमत का क्या रद्द अमल होगा? तो राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है कि जी वही रद्द अमल होगा जो पहले था, क्योंकि बदमाशों की हुकूमत है, बदमाश हैं, न इनको लोगों ने वोट दिए हैं, न इनको लोग अभी मज़ीद इंशाअल्लाह आगे वोट देंगे, तो लिहाजा वो ये कह सकते हैं। अगली खबर ये है कि जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, आज उन्होंने इस्लामाबाद बार से खिताब किया है और बहुत ज़बरदस्त खिताब किया है। वैसे भी बड़े अपराइट जज हैं, अपने हलफ से वफादारी करते हैं। इनका अब नंबर है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बनने का, लेकिन बंदोबस्त किया जा रहा है कि इनको चीफ जस्टिस न बनने दिया जाए। जो इंसाफ करता है, जो कानून के साथ खड़ा होता है, ये वो जज हैं जिन्होंने शायर अहमद फरहाद को बाजियाब कराया था, बल्कि कई लापता अफराद को उन्होंने बाजियाब कराया है डंडे से। इसलिए ये चीफ जस्टिस वारा नहीं खाते। उन्होंने खिताब करते हुए कहा कि ये जो सारा कुछ हुआ है ना, 26वीं तरमीम वगैरह और ये जो दंगल लगा है अदालतों में, ये वो 6 जजों का ख़त था, क्योंकि ये पहले नंबर पे थे। मोहसिन अख्तर कियानी ख़त लिखने वालों में पहले नंबर पे थे। और उस ख़त में था क्या? उस ख़त में ये था कि एजेंसियाँ हमारे काम में मुदाखलत करती हैं, एजेंसियाँ हमसे राब्ते करती हैं, हमारे बेडरूम्स में कैमरे लगे हुए हैं, हमारे रिश्तेदारों को उठाया गया, एजेंसियाँ अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले जो है ना मांगती हैं। उन्होंने ख़त लिख दिया सुप्रीम कोर्ट को, लेकिन उस वक्त सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस जो है ना वो लानत था। वो जस्टिस लानत तो 6 जो है ना जजों के ख़त को दबा कर बैठा रहा, बल्कि फिर निकल भी गया। तो यहाँ से निज़ाम के कान खड़े हुए कि ये इस तरह भी हो सकता है, यानी कल को जज इस तरह भी कर सकते हैं, क्योंकि इदारा तो वो सिर्फ समझते हैं कि फ़ौज पाकिस्तान में एक इदारा है, बाकी जो सारे खली वली हैं, अदलिया ये कोई इदारे नहीं हैं, ये तो हमारी खिदमत के लिए हैं। तो उनके कान खड़े हो गए
کہ آج انہوں نے کیا ہے کل کوئی اور جج کریں گے، تو پھر یہ سارا 26ویں ترمیم کا جو ہے وہ ٹریکٹر پھیرا گیا اور ساری جوڈیشری کو وہ زمین کے ساتھ ملیہ میٹ کر دیا گیا۔ یہ بہرحال محسن اختر کیانی نے آج کہا ہے کہ یہ سارا اس جو 6 ججوں کا خط تھا اس کی وجہ سے ہوا، لیکن انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم نے پاکستان کی تاریخ میں یہ اپس اینڈ ڈاؤنز دیکھے ہیں، پہلے بھی بہت کچھ ہوا، لیکن امید جو ہے وہ نہیں چھوڑنی چاہیے، اور یہ جو 26ویں ترمیم ہے اس نے آخر کار جو ہے وہ فل کورٹ میں جانا ہے۔ یہ بہرحال محسن اختر کیانی نے خطاب کیا۔ اس کے بعد جو گیلپ سروے آیا ہے، جو حکومت کہہ رہی ہے کہ مہنگائی کم ہو گئی ہے اور سنگل ڈیجٹ میں آ گئی ہے، تو گیلپ سروے کے مطابق کسی دور میں یہ نون لیگ کو بڑا پسند ہوا کرتا تھا، عمران کے دور میں گیلپ سروے، اور وہ بار بار اس کا حوالہ دیتے تھے۔ انہوں نے کہا ہے کہ 64% پاکستانی کہتے ہیں کہ مہنگائی میں کمی نہیں ہوئی، یہ گیلپ سروے ہے، اور اس میں جو بھاری تعداد ہے نہ ماننے والوں کی وہ خواتین کی ہے۔ اب خواتین کی کیوں ہیں؟ آپ جانتے ہیں کہ جو تقریباً 90% بجٹ گھر کا ہوتا ہے وہ خواتین کے ہاتھ میں ہوتا ہے، وہ گھریلو خریداری کرتی ہیں، وہ روزانہ جو ہے نا وہ روٹی ہانڈی بناتی ہیں، ان کو پتہ ہے۔ تو گیلپ سروے کے مطابق زیادہ اکثریت جو ہے وہ خواتین کی ہے، اور 64% پاکستانیوں نے کہا ہے کہ یہ جو دعوے ہیں مہنگائی کے، یہ اسلام آباد کے کمروں میں بنائے گئے اعداد و شمار ہیں، مہنگائی میں کمی نہیں ہوئی۔ اس کے علاوہ ایک اور دلچسپ جو ہے وہ رپورٹ شائع کی ہے فوفن نے۔ آپ کو پتہ ہے یہ الیکشن پہ جو ہے وہ کام کرتے رہتے ہیں فوفن والے۔ انہوں نے کہا کہ 2024 میں جو 8 فروری کو الیکشن ہوا تو پی ٹی آئی کو جو ہے مردوں کی نسبت عورتوں کے ووٹ زیادہ پڑے، یعنی پی ٹی آئی کے جو انڈیپینڈنٹ امیدوار تھے ان کو زیادہ ووٹ عورتوں نے دیے۔ اور اگلی جو مزیدار بات انہوں نے کی کہ پہلی دفعہ ہسٹری میں ڈی آئی خان، ڈیر اسمیل خان جو گنڈاپور کا حلقہ ہے، اور ٹانک، یعنی ٹانک میں خواتین جو ہے وہ ڈالتی نہیں تھیں، تو فافن نے کہا کہ یہ بڑا خوشائند ہے کہ ٹانک میں عورتوں نے جتوایا، یعنی ہماری پٹھان بہنوں اور بیٹیوں نے پی ٹی آئی کے نمائندے کو، اور ڈی آئی خان میں بھی عورتوں نے جتوایا۔ تو مجموعی طور پہ فافن کی رپورٹ ہے کہ 2024 کے الیکشن میں مردوں کی نسبت خواتین نے جو ہے وہ پی ٹی آئی کو زیادہ ووٹ ڈالے، جو کہ بہت خوش آئند ہے۔ یعنی خواتین آپ کو پتہ ہے آبادی کا 50% ہیں، ان کو ہر شعبے میں جو ہے وہ آگے آنا چاہیے۔ اب دیکھیں کہ انہوں نے کس طرح جو ہے وہ اپنا فرض ادا کیا اور اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ تبدیلی لانے کی۔ وہ تو بہرحال آگے جو کچھ ہوا وہ ان کا قصور تو نہیں ہے، وہ آپ نے دیکھا جو الیکشن کے ریزلٹس کے ساتھ ہوا، لیکن بہرحال وہ داد کی مستحق ہیں۔ اگلی خبر جو ہے وہ ایف بی آر نے اپنی بے بسی کا اظہار کیا ہے۔ ایف بی آر کہتا ہے کہ پاکستان کے صرف 12 لوگوں نے ارب پتی ہونے کا دعویٰ کیا ہے، یعنی انہوں نے مانا ہے، دعویٰ نہیں مانا ہے کہ جی ہاں ہم ارب پتی ہیں۔ 12 لوگ۔ آپ اسلام آباد چلے جائیں، اور میرا تو ہر دوسرے تیسرے دن جانا ہوتا ہے، آپ ایک ایک کوٹھی دیکھیں، آپ ایک ایک گھر دیکھیں، آپ بیریئر ٹاؤن چلے جائیں، آپ ڈی ایچ اے چلے جائیں، اور 25 کروڑ میں سے صرف 12 لوگوں نے اقرار کیا ہے کہ وہ ارب پتی ہیں۔ یعنی انہوں نے تہہ خانے بھر رکھے ہیں یا انہوں نے تجوریاں بھر رکھی ہیں، کیونکہ اگر وہ بینکنگ چینل پہ جاتے ہیں تو پھر تو سارا پتہ چل جاتا ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ اس ملک میں جتنی لوٹ مار ہوئی، وہ حمزہ شہباز کہتے ہیں کہ کرپشن ہوتی رہتی ہے، یہ کوئی جو ہے نا وہ لمبا چوڑا مسئلہ نہیں ہے۔ وہ نون لیگ کا ایک رستو ہے لنڈے کا احسن اقبال، وہ کہتا ہے کہ بعض ممالک میں ہم سے زیادہ کرپشن ہے لیکن وہ ترقی کر گئے ہیں۔ نام کسی کا نہیں بتایا کہ وہ کون سے ممالک ہیں۔ یعنی اپنے آپ کو جسٹیفائیڈ کرنے کے لیے آپ مثالیں دیکھیں۔ تو ایف بی آر کہتا ہے کہ پورے ملک میں 12 لوگوں نے اقرار کیا ہے کہ ہم ارب پتی ہیں۔ جس طرح میں نے آپ کو مثال دی، آپ اپنے شہروں میں دیکھ لیں، آپ اپنے جو ہے نا وہ زمینداروں کو، وڈیروں کو، گدی نشینوں کو، پیروں کو آپ دیکھ لیں، اور پورے ملک میں یہ ایف بی آر کا ڈیٹا ہے، ایف بی آر کا، کہ
کہ جی 12 لوگوں نے، بہرحال ہم تو یعنی جو بھی سیاستدان ہیں وہ رپتی ہے، لیکن 12 لوگوں نے جی اقرار کیا، یہ FBR کی رپورٹ ہے۔ یہ کچھ خبریں تھیں۔ اب ہم آتے ہیں اپنے ویلاگ پہ۔ آج پھر جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے 2 بندے گئے جیل میں، اور یہی 2 بندے ہیں جن کو بڑی آسانی کے ساتھ ملنے دیا جاتا ہے، ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے، ان کو جو ہے وہ منع نہیں کیا جاتا، اور یہ عمران خان کے بیانات کو باہر آ کر اس میں پانی ملاتے ہیں، پتلا کرتے ہیں، بہت پتلا کرتے ہیں، جس طرح دودھ میں پانی ملایا جاتا ہے، اور پھر میڈیا کو بتاتے ہیں جو کچھ عمران خان اندر کہتے ہیں۔ باڈی لینگویج تو خیر ان کی کوئی دیکھ نہیں سکتا، تو ملنے جو نہیں دیا جاتا۔ تو یہ 2 بندے ہیں جی، بیرسٹر سیف جو KPK کے وزیر اعلیٰ کے مشیر ہیں، اور دوسرے ہیں بیرسٹر گوہر۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا نا، زیادہ تر وکیلوں کا جو کام ہے وہ چوریاں لگانا ہوتا ہے، تو یہ 2 بندے آج جو ہے وہ پھر اڈیالہ جیل میں پیغام لے کر گئے ہیں، اور اس کا جو جواب ہے وہ آپ کو بتاتا ہوں۔ اس کے بعد گرینل کی ٹویٹس جو ہے نا وہ ڈیلیٹ ہو گئی ہیں۔ پاکستان میں بڑی کھپ پڑی ہوئی ہے، مٹھائیوں کی دکانوں پہ بہت رش ہے، پٹوار خانہ دھڑا دھڑ مٹھائیاں کھا رہا ہے، جس طرح یہ ہر چیز پہ کھاتے ہیں، مٹھائیاں بہت جلدی کرتے ہیں۔ اور ایلون مسک کا وائٹ ہاؤس میں داخلہ بند، یہ آپ کو بتاتا ہوں۔ ان دونوں کو آپ نے جو ہے نا وہ انٹرلنک کرنا ہے۔ اس کے بعد جی بالکل خاکی اور کالی وردی ایک یونیفارم ہے، اس پہ اب ہمیں کوئی شک نہیں ہے۔ یہ کیا کہانی ہے یہ بھی آپ کو بتاتا ہوں۔ اور میڈیا کی دم پر پیر آ گیا آخرکار۔ آپ نے ان 2.5 سالوں میں دیکھا کہ میڈیا نے کیا کردار ادا کیا، یعنی میڈیا کا کیا کردار ہوتا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ وہ صحافی نہیں ہے جو حکومت پر جو ہے وہ تنقید نہ کرے یا حکومت کی کرتوت لوگوں کے سامنے نہ لائے۔ میں نے آپ کو ایک دفعہ بتایا تھا کہ جرنلزم کے پہلے صفحے پہ لکھا ہوا ہے کہ اگر کتا انسان کو کاٹ لے تو یہ کوئی خبر نہیں ہے، لیکن اگر انسان کتے کو کاٹ لے تو یہ خبر ہے۔ یعنی یہ جو میڈیا ہے یہ حکومت کے ساتھ ہے۔ اور اب پی کا جب آیا ہے پی کا، تو اب یہ بھاگے کس کے پاس پہنچے ہیں؟ PTI کے پاس۔ آج بیرسٹر گوہر اور اسد قیصر ان کے مظاہرے میں جو ہے نا وہ شریک ہوئے ہیں، اور اب اپنی دم پہ پیر آیا ہے، اپنی نوکریاں خطرے میں لگی ہیں، کیونکہ اب حکومت کے اختیار میں ہے کہ وہ کہے کہ یہ فیک نیوز ہے۔ 7 سال قید اور 25 لاکھ جرمانہ، 3 سال قید اور 20 لاکھ جرمانہ، یعنی اب ان پہ اپنی دم پہ پیر آ گیا۔ اب آج سارے ڈی چوک میں جمع تھے اور کپڑے پھاڑ رہے تھے اور جو ہے نا منہ پیٹ رہے تھے اور بال نوچ رہے تھے۔ اسی ہڈ حرام میڈیا نے 3 سال میں کیا کردار ادا کیا؟ طوائفوں کا، کسی یہ ظلم پہ بولے ہوں، یہ جو ہے نا وہ عورتوں کو گھسیٹنے پہ بولے ہوں، یہ جو ہے نا عورتوں کو بند کرنے پہ بولے ہوں، یہ الیکشن کی چوری پہ بولے ہوں، بلکہ یہ سارے DG ISPR بن گئے کہ جی سیکیورٹی ذرائع اب یہ کہہ رہے ہیں، سیکیورٹی ذرائع اب یہ کہہ رہے ہیں۔ اور اب جو ہے اب آپ مجھے بتائیں کہ یہ سارے جو میڈیا مالکان ہیں وہ معمولی لوگ ہیں؟ کتنے بڑے لوگ ہوں گے جو 45 اور 50 لاکھ تنخواہیں دے رہے ہیں اینکرز کو، وہ خود کیا بلا ہوں گے اور وہ کتنا کماتے ہوں گے۔ ادھر FBR کی وہ بات بھی آ گئی ہے کہ 12 لوگوں نے اقرار کیا ہے۔ چینل کتنے ہیں؟ اچھا، اب یہ سارے میڈیا مالکان اگر ایکا کر لیں عوام کے حق میں اور اپنے میڈیا چینل بند کر دیں کہ ہم چلاتے ہی نہیں ہیں، جرنیلوں کو کہیں، تو کیا کر لیں گے جرنیل؟ بتائیں آپ۔ یعنی یہ کہ ہم چلاتے ہی نہیں ہیں، آپ کی مرضی سے نہیں چلاتے، اور انٹرنیشنل دنیا میں کتنی کھپ پڑ جائے گی یہ اکٹھے ہو جائیں۔ لیکن یہ اگر اس طرح کرتے ہیں تو پھر حرام کون کھائے گا؟ وہ سرکاری اشتہارات اربوں کے، کروڑوں کے، اور پھر انہی اشتہارات کے پیچھے انہی کے جو ہے نا وہ
ساتھ کھڑے ہیں، ان کے ظلم پہ چپ ہیں۔ بہرحال ان کی دم پہ پیر آیا ہے، اسی طرح وکیلوں کی دم پہ بھی پیر آ رہا ہے، ان کی پریکٹس بھی متاثر ہوگی۔ جو 26ویں ترمیم نے گند ڈال دیا ہے، اپنی مرضی کے جج لائے جا رہے ہیں۔ اب پیپلز پارٹی کا جو جج برتھی ہوا ہے پیپلز پارٹی کا وکیل ہوگا اور ستیہ خیراں۔ تو بہرحال یہ ماحول بن رہا ہے۔ آج ڈی چوک میں بڑا مظاہرہ ہوا ہے، سارے چینلوں والے پہنچے ہوئے تھے۔ اب ان کی دم پہ پیر آیا ہے تو شاید کوئی بندے کے پتر بنے یہ۔ اس کے بعد جو مسرت حلالی صاحبہ، یہ جج ایسے سوال پوچھتے ہیں، بندہ کہتا ہے کہ یہ کسی اور دنیا یا کسی اور سہارے پہ رہتے ہیں۔ آج موصوفہ نے سوال کیا ہے کہ فوجی عدالت میں وہ جو جج ہوتا ہے تو وہ فوجی یونیفارم میں بیٹھتا ہے؟ سوال ملاحظہ کریں تو آگے سے خواجہ حارث نے جواب دیا کہ جی بالکل فوجی یونیفارم میں بیٹھتا ہے۔ تو خواجہ حارث نے کہا آپ کی بھی تو یونیفارم ہے، یعنی آپ بھی یونیفارم میں بیٹھتے ہیں، وہ کالے گگرے اور لہنگے کڑھائی والے جو مجھے بڑے پسند ہیں۔ تو مندوخیل نے کہا کہ آپ خاکی وردی کو اور کالی وردی کو برابر سمجھتے ہیں، ایک یونیفارم سمجھتے ہیں؟ تو بالکل مندوخیل صاحب ہم ایک سمجھتے ہیں۔ آپ کس کی وکالت کر رہے ہیں؟ آپ تو جج رہے ہی نہیں ہیں، آپ تو آپ وکیل ہیں اور آپ اسٹیبلشمنٹ کی وکالت کر رہے ہیں۔ آپ یعنی کاغذوں میں جج ہیں یا پہلی تاریخ والے دن جج ہیں جب آپ 25 لاکھ یا 30 لاکھ نکالتے ہیں اور آپ کا تھو ختم ہو جاتا ہے گن گن کے، جو آپ عوام کا خون چوستے ہیں، جب آپ فری بجلی پھونکتے ہیں، جب آپ فری گیس پھونکتے ہیں۔ میرا بل آتا تھا 1000 روپے اور میرا بل گیس کا چلا گیا 8000 روپے پہ، کیونکہ آپ کو فری دینی ہے، جرنیلوں کو فری دینی ہے، بیوروکریٹس کو فری دینی ہے، تو وہ ہم نے پورا کرنا ہے۔ تو آپ کی یونیفارم کالی اور خاکی بالکل ایک ہے، آپ جو مرضی کریں، پورا پاکستان جانتا ہے آپ کرائے کے ٹٹو ہیں، آپ جج ہیں ہی نہیں۔ آپ کی حیثیت جو ہے نا وہ اسٹام فروش کی نہیں ہے، آپ پتہ نہیں کس طرح حادثاتی طور پہ یہاں پہنچ گئے۔ ہاں جو حلف کے ساتھ کھڑے ہیں وہ جج ہیں، جو بہت تھوڑے بہت رہ گئے ہیں۔ آپ لوگوں نے کیا کیا ان 3 سالوں میں اس قوم کے ساتھ؟ کون سا فیصلہ دیا آپ نے کہ جی لوگوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے؟ الیکشن چوری پہ آپ نے کیا کیا؟ پہلے الیکشن نہیں کروائے اس پہ آپ نے کیا کیا؟ نگران حکومتیں ایک ایک سال پورا کر گئی اس پہ آپ نے کیا کیا؟ 3 مہینے ان کی مدت تھی۔ تو بالکل کالی اور خاکی یونیفارم یہ برابر ہے۔ یہ آپ کی بھول ہے کہ لوگوں کو نہیں پتا، لوگوں کو ہر بات کا پتا ہے کہ آپ جج ہیں ہی نہیں، آپ وکیل ہیں اسٹیبلشمنٹ کے۔ جی یہ ایک ہی ہے، یعنی آپ کو میں بتا دوں کہ یہ رنگ مختلف ہے لیکن ایک ہی یونیفارم ہے۔ گرینل کی ٹویٹس جو ہے جی غائب ہو گئی ہیں، وہ عمران کے حق میں فری عمران خان یہ وہ۔ اب میں آپ کو مدعا سمجھاتا ہوں۔ ایک ہوتی ہے آفیشیل پوزیشن، ایک ہوتی ہے بالکل جب آفیشیل پوزیشن نہیں تھی نا گرینل کی تو وہ جو مرضی یہ کرے، یعنی مشیر بننے سے پہلے یا ایلچی بننے سے پہلے ایلون مسک جاتا تھا وائٹ ہاؤس، کبھی ادھر بیٹھا ہے کبھی ادھر بیٹھا ہے۔ یہ اس دن گئے تو انہوں نے روک لیا صدر بننے کے بعد، کدھر بھائی منہ چاہ کے جا رہے ہیں؟ اب سامنے وائٹ ہاؤس کے سامنے ایک بلڈنگ جو ہے نا وہ کی گئی ہے، مقرر کی گئی ہے، وہاں ایلون مسک آ کر ٹھہرتا ہے، وائٹ ہاؤس میں نہیں۔ اب وہ کوئی تمہارا دوست ہے، وہ تو صدر ہے، اب تو وہ ہماری حفاظت میں ہے، وہ پبلک پراپرٹی ہے۔ تو گرینل نے جب وہ ایلچی بنا ہے باضابطہ، پہلے تو ابھی اس کو لگا دیا گیا ہے کیونکہ وہ اسپیشل مشن کا ایلچی ہے۔ پہلا مشن اسے کیا دیا ہے ٹرمپ نے؟ وہ مشن دیا ہے کیلیفورنیا، جو آگ لگی آپ کے سامنے، اور وہ ہے بھی کیلیفورنیا کا، کہ جی جا کر سارا اندازہ لگاؤ، تخمینہ لگاؤ، تعمیر نو کرو، کس کا کتنا نقصان ہوا ہے، سارا یہ پہلا مشن اس کو یہ ملا ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات، ان کی جو عام پوزیشن ہوتی ہے نا وہ اور ہوتی ہے، ٹویٹس جو مرضی یہ کریں، لیکن جب یہ آفیشل بنتے ہیں، پتہ نہیں آپ میری بات سمجھ رہے ہیں یا نہیں، تو سارا یہ سرکاری جو ہے نا وہ ڈیلیٹ کرنا پڑتا ہے، چونکہ اب جو ٹویٹ آئے گا نا اب وہ پالیسی ہوگی امریکن حکومت کی۔ اب جو بھی ٹویٹ آئے گا گرینل کا، روبیو کا، کسی کا بھی، وہ پالیسی ہوگی،
اور پالیسی بیان دینا ہے امریکی حکومت نے، ٹرمپ نے، لہٰذا وہ ٹویٹس جو ہے یہ سارے ان کے جتنے بھی اب حلف جو ہے نا وہ اٹھا لیا جنہوں نے، سب کا یہی حال ہے. جو ری ٹویٹ اس نے کیا وہ سارے موجود ہیں، کیونکہ وہ اس کا ٹویٹ نہیں ہے، اس نے ری ٹویٹ کیا ہے. حقیقی آزادی والا بھی ری ٹویٹ کیا ہوا ہے، وہ بھی موجود ہے جس میں حقیقی آزادی، کیونکہ اس کا نہیں ہے، اس نے ری ٹویٹ کیا ہے. جس طرح میری جو ہے نا میرے ویلاگ کو شیئر کر دیں، آپ کا نہیں ہے، آپ نے تو شیئر کیا ہے، اسی طرح. تو یہ اب ان کی آفیشیل پوزیشن ہے، لیکن ان کو کون سمجھائے؟ نہ پڑھے لکھے ہیں، نہ کوشش کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہے، اور دھمالیں ڈال رہے ہیں. ہم تو پہلے دن سے کہتے ہیں، علیمہ خان نے جس طرح کہا تھا کہ ٹرمپ ہمارا چاچا لگتا ہے، عمران خان اپنی جنگ لڑے گا، لڑ رہا ہے، ہم نے تو ادھر دیکھنا ہی نہیں ہے، ہم نے تو اللہ کی طرف دیکھنا ہے کہ جی وہ اللہ مدد کرے گا. خان صاحب بھی یہی کہتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین. تو بہرحال یہ گرینل کے جو ٹویٹس ہیں یہ امریکہ کی روٹین ہے. اب وہ آفیشیل ہیں، اب وہ آفیشیل پوسٹ پہ ہیں، تو اب وہ جو ٹویٹ کریں گے وہ امریکن پالیسی ہوگی. اور اسی طرح میں نے مسک کا بتایا، رائٹ ہینڈ ہے، اربوں ڈالر لگائے کمپین میں، اندر نہیں جانے دیا گیا کہ سامنے بلڈنگ میں جی، اب نہیں، ایلون مسک کو داخل نہیں ہونے دیا گیا. پہلے جب صدر بنا ٹرمپ، آپ تصویریں دیکھیں گھر میں فیملیاں یہ وہ، لیکن اب ٹرمپ نے حلف اٹھا لیا ہے. تو بہرحال یہ باریک صاحب کو نقطہ سمجھانا تھا. لوگ جو ہے نا وہ کوئی گھبرا گئے ہیں، کوئی خوش ہو رہے ہیں. نہ گھبرانے کی ضرورت ہے، نہ خوش ہونے کی ضرورت ہے، یہ روٹین میٹر ہے. جس طرح میں نے کہا کہ دو بندے گئے پھر پیغام لے کر، اور پیغام لے کر ایک ہی گئے. پہلے 3 سال تھا، پھر 2 سال ہوا، پھر 6 ماہ ہوا. اب جو ہے نا وہ عامر الیاس رانا کے بقول کچھ عرصے پہ آ گئے، کچھ عرصے چپ رہے. یہ جو ہے نا وہ خدا نخواستہ طوفان میں جو ہے نا وہ کشتی پھنس جائے نا، فلموں میں کئی دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا، جہاز پھنس جائے تو سب سے زیادہ جس کی طلب ہوتی ہے نا محبوب کی طرح، کہ جس طرح محبوب کو بندہ تلاش کرتا ہے، ساحل کی تلاش ہوتی ہے کہ کہیں سے ساحل نظر آ جائے، کہیں پہ پرندے اڑتے نظر آ جائیں، کہیں پہ پہاڑی نظر آ جائے کہ زمین آ گئی ہے. لیکن وہ بندہ، بڑا خوبصورت مصرع ہے ایک شعر کا، پہلا مصرع میرے ذہن میں نہیں آ رہا، ہم فرض کر چکے ہیں کہ ساحل نہیں رہا، یعنی ساحل ہے ہی نہیں، تو پھر آپ نے کدھر اترنا ہے یا کدھر جانا ہے؟ جس بندے کو موت کا ڈر نہ ہو پھر آپ کیا اس کا کیا کر لیں گے؟ مار دیں گے. یعنی عمران خان نے بار بار، وہ میں نے آپ کو بتایا تھا قصہ کہ ایک فوجی افسر گیا تو عمران خان بار بار ایک طرف اشارہ کرتے تھے کہ ادھر ہی اب جانا ہے، اور وہ بھی اللہ کی مرضی ہوئی تو ایف آئی اے کے دفتر نے، ایف آئی اے کے افسر نے باہر آ کر پولیس والوں سے پوچھا کہ یار خان صاحب ادھر کدھر اشارہ کرتے ہیں بار بار؟ تو انہوں نے، پولیس والوں نے بتایا کہ یہ پھانسی گھاٹ ہے دیوار کی دوسری طرف، خان صاحب ادھر اشارہ کرتے ہیں کہ آپ ادھر ہی رہ گیا لے جانا، اور ادھر بھی لے جانا اللہ کی مرضی سے ہوگا، اگر اللہ کی مرضی ہے تو آپ مجھے ادھر لے جائیں گے. ہم فرض کر چکے ہیں کہ ساحل نہیں رہا. عمران خان فرض کر چکے ہیں، وہ دی اینڈ کر چکے ہیں. اور ان کو پیغام کیا دیا ہے؟ ان کو پیغام دیا ہے کہ میں کسی کے باپ سے بھی نہیں ڈرتا، مجھے کسی کا ڈر نہیں ہے سوائے اللہ کے. اور تنہائی جو ہے نا، تنہائی اتنی طاقتور ہوتی ہے، اتنی طاقتور ہوتی ہے تنہائی کہ آپ اس کا اندازہ ہی نہیں کر سکتے. آپ غار حرا کو یاد کریں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، غار حرا میں کیا تھا؟ صرف تنہائی. بڑی طاقتور چیز ہے تنہائی. اس لیے تو مولا علی نے فرمایا تھا نا کہ زبردست بندہ ہے وہ جس کی تنہائی پاک ہے. جب وہ اکیلا ہوتا ہے، اکیلا کچھ بھی کر سکتا ہے اور اس کی تنہائی پاک ہوتی ہے. یہ آپ اس کو جو ہے نا عطاءاللہ شاہ بخاری کی کبھی جیل پڑھیں. عطاءاللہ شاہ بخاری کی جیل کیسی تھی؟ بڑے بڑے لیڈروں کی آپ جیل پڑھیں کہ جیل نے ان کو کیا بنا دیا. وہی آل عمران کا ہے.
تو عمران تو فرض کر چکے ہیں کہ ساحل ہے ہی نہیں. جب ساحل نہیں ہے تو جہاز نے ڈوبنا ہے, کشتی نے ڈوبنا ہے, اس میں کنارے لگنے ہی نہیں ہیں. تو ان کو جواب یہ دیا ہے, یہ جو گئے تھے 4 دفعہ دن میں کلین شیو کرنے والے, ٹائی کوٹ, یہ وہ چغلیاں, تو عمران خان نے کہا ہے کہ میں کسی سے نہیں ڈرتا, میں چپ کر کے نہیں بیٹھوں گا. اور بار بار وہ جلسوں میں کہتے تھے کہ جب اللہ نے تمہیں پر دیے ہیں تو بجائے اڑنے کے تم لوگ چونٹیوں کی طرح زمین پہ کیوں رینگتے ہو. اور یہی عمران خان کی لائف ہے, اور اسی طرح عمران خان نے جو ہے وہ لائف گزاری ہے کہ ہم فرض کر چکے ہیں کہ ساحل نہیں رہا. عمران خان بھی یہ فرض کر چکے ہیں. اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے, آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے. میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے. ان کے ساتھ عدل کا نہیں, رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے. مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ.